अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो रेक्शन भी सारा के चैनल में स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम अली मिर्जा साहब की वीडियो में कुछ ऐसी बातें सुनेंगे जो आखिरत के लिए, आखिरत के मैदान में हमारा हिसाब किताब जो होगा हशर के मैदान में, तो वो हम जानेंगे अली मिर्जा साहब की वीडियो में। तो आज हम सुनते हैं हम सब लोग। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं और साथ मिलकर सुनते हैं। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, बस क़यामत के दिन जिसको उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, फ़सौफ़ युहासिबु हिसाबन यसीरा, तो फिर अनकरीब उसका हिसाब आसानी से ले लिया जाएगा। यानी फिर वो सिर्फ एक जुबानी जमा खर्च वाली बात होगी। जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिला उसको तो जन्नत का परवाना मिल गया। वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो लौटेगा अपने घर वालों की तरफ बड़ी खुशी के साथ। यानी दुनिया में भी जब कोई शख्स कोई डिग्री हासिल कर लेता है, कोई कामयाबी हासिल कर लेता है, तो हर एक को दिखाता फिरता है, ये देखो मैं कामयाब हो गया हूं। तो क़यामत वाले दिन भी जाहिर है कि वो अल्टीमेटली सबसे बड़ी डिग्री तो वो है ना, असल कामयाब हुआ जो आखिरत में कामयाब हुआ। दुनिया में चाहे कोई शख्स गुमनामी की मौत मर गया किसी फुटपाथ के किनारे, उसको लावारिस लाश के तौर पे बगैर कफन के भी दफना दिया गया, तो कब्र में उसे जन्नती कफन मिल जाएगा। एंड रिजल्ट तो उसका बेहतरीन है। और दुनिया में किसी ठाट की जिंदगी किसी ने गुजारी, मरने के बाद चाहे उसकी कब्र जो है वो सोने की भी बना दी जाए, उसके अंदर जो उस पे हालात वारिद होने हैं वो तो कोई नहीं बदल सकता। तो वो शख्स बड़ी खुशी के साथ अपने घर वालों की तरफ लौटेगा और फख्र से बताएगा, ये देखो मैं आज के दिन के लिए तैयारी कर रहा था, मैं कामयाब हो गया। इसी को स्पोर्टिव एक 2-3 अहादीस हैं सही मुस्लिम के अंदर। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने में इंसान अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकता, खाने पीने की प्रॉब्लम भी रहती है, फाके भी आते हैं, मर्जी का खाना भी नहीं मिलता। जिन लोगों ने जेल गुजारी जरा उनसे पूछे। और काफिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, इसलिए उसने दुनिया को जन्नत बनाया। और एक और हदीस है सही मुस्लिम में कि दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डुबोए, उसके साथ जो पानी लगेगा वो दुनिया की जिंदगी है, और समुंदर इनफिनिट ना खत्म होने वाली आखिरत की जिंदगी। कंपैरिजन ही कोई नहीं है दोनों का। अब कोई आखिरत में कामयाब होता है तो वो तो हमेशा की कामयाबी उसका मुकद्दर हुई भी है ना। मैं आपसे अगर पूछूं कि 1 अरब और 1 रुपया, किसी के पास 1 अरब रुपया हो और किसी के पास 1 अरब 1 रुपया हो, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 रुपया अरब से ऊपर होना ये तो निग्लिजिबल है। तो कितना बेवकूफ है वो शख्स, वो 1 रुपया बचाने की खातिर अरब रुपया अपना जाया करते हैं। और कितना अक्लमंद है वो शख्स जो 1 रुपए की कुर्बानी करके 1 अरब रुपया बचा ले। यानी दुनिया की जिंदगी खुदा को दे के हमेशा की जन्नत कमा ले, जो सूरह तौबा में है कि हमने मोमिनीन की जाने और माल जन्नत के बदले में खरीद ली है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जो फजीलत हासिल है पूरी उम्मत पे, वो इसीलिए है कि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जान माल हर चीज की आखिरी दर्जे में। सही मुस्लिम में ही एक और हदीस है बड़ी रिक्कत अंगेज, इसी आयत से मुझे याद आई। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक ऐसे शख्स को बुलाएगा जिसने दुनिया में बड़ी मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजारी होगी, हलाल और हराम की तमीज करते हुए डरते डरते कैद खाने वाली जिंदगी गुजारी होगी, बड़ी मुशक्कत की जिंदगी। क़यामत वाला दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा कि मेरे इस बंदे को जरा जन्नत का एक फेरा लगवाओ। जन्नत का एक फेरा जब लगेगा ना तो अल्लाह ताला पूछेगा, हाँ भाई कोई दुनिया में तूने तकलीफ देखी? वो कहेगा, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने दुनिया में कोई तकलीफ नहीं देखी। एक जन्नत का फेरा दुनिया की सारी मुशक्कत को काफूर कर देगा। सर छोड़ दे, क़यामत का दिन ही सिर्फ 50,000 साल का दिन है। दुनिया में 60 साल की जिंदगी के एवज अगर वो 50,000 साल का क़यामत का दिन ही सिर्फ अमन में गुजर जाए ना, तो यही बदला काफी है।
کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہوں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو. 60 سال کے بدلے میں 50,000 سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے. بعد کی تو اربوں سال کی زندگی ہے. اور دنیا میں 60 سال میں عیاشی میں، اور 60 سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں. سونے کے اوقات نکال دیں، بچپن کے اوقات نکال دیں. اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا. یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا خیر ہے. کہتے ہیں نا مسلمان، یہودیوں سے ہی مستعار لی ہوئی ہے نا یہ چیز. یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزخ میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا، الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں. اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں؟ یہاں تو ایسے بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں. جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ایک پھیرا ہی لگے گا. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا. کوئی 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس آگ میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا. ہم دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے، اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں فجر سے لے کے زور تک کا، ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا 10 فٹ بائی 10 فٹ، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہا ہوں گے. بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے زور تک. تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت، چونکہ دنیا نقد ہے فوراً بندے کو خوف آتا ہے، آخرت ادھار ہے. انسان کہتا ہے نہیں خیر دیکھی جائے گی، چھاٹ ہی دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا. بڑی عیاشی کی اس نے دنیا میں. جب دوزخ کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ کہ اللہ، وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری عیاشی دوزخ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی. صرف پھیرا، ابھی تو پرماننٹلی جو اس نے جانا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے. تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں. اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے. پشت کے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا اس کو کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا تو اس کو پتا چل جائے گا میں فیل ہو گیا ہوں، تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا. یہ تو دنیا تو نہیں ہے نا کہ آپ دھوکہ دے لیں، بچ جائیں. دنیا میں تو ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اگر ٹی ٹی آ جائے تو ایک کمرے سے دوسرے میں چلے جاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، یا باتھ روم میں جا کے چھپ جاتے ہیں ٹکٹ نہ خریدنے کے لیے. تو سر یہ تو اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. تو الٹے ہاتھ میں اسے نامہ اعمال جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھایا جائے گا نا، وہ کہے گا لو جی مارا گیا، تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو پیچھے سے اس کو پکڑا دیا جائے گا. وہ تو فرشتے ہیں نا جی. اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین.
فسوف يدعو ثبورا، وہ چلائے گا اور کہے گا ہائے میری موت، ہائے میری موت. پھر وہ موت پکارے گا کہ موت آئے تو جان چھوٹ جائے. وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش رہتا تھا. اچھا اس میں امپلائڈ ہے کہ جو دوسرا ہے نا وہ گھر والوں میں خوش کوئی نہیں تھا. جو جنتی ہے وہ گھر میں نہ خوش ہی تھا. تبھی تو وہ گھر والوں کو جا کے بتائے گا نا کہ دنیا میں تو تم نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، دیکھ لو آج میں پاس ہو گیا ہوں. ورنہ تو وہاں بھی آتا کہ وہ دنیا میں بھی بڑا خوش تھا گھر والوں سے. جو دوستی ہے نا اس کا ذکر ہے کہ وہ گھر میں خوش تھا دنیا میں، اور اب گھر والوں کے آگے جا کے روئے گا کہ تمہاری وجہ سے میں نے حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی، آج دیکھو میں مارا گیا ہوں. لیکن اس وقت رونے پیٹنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا. وہی اولاد جس کے لیے اس نے دنیا میں مشقت اٹھائی تھی اور دنیا میں عیاشی کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے خود حرام کی کو جو ہے وہ کمایا تھا، مارا جائے گا. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا کہ وہ دنیا میں بڑا خوش تھا اپنے اہل و عیال کے اندر. یہ حقیقت بات ہے، جو دین کے راستے پہ چلے نا جی سر، دنیا اس کی پھر آسان نہیں ہوتی. ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا آسان ہو جاتی. یہ جو جب دعا بھی کی جاتی ہے نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس حسنہ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ دنیا سکون کی آپ کی گزرے گی اس حوالے سے کہ آپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی. نہیں، صرف یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی نا وہ برداشت کرنا آسان ہو جائیں گی. تکلیف سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. ہمیں بظاہر بڑے آسودہ حال نظر آنے والے لوگ بھی اگر آپ ان کی پرسنل لائف میں جائیں تو انہیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو شاید بڑے سکون کی زندگی گزار رہا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہوگی. خیر دین سے جڑے یا نہ جڑے تکلیفیں تو آنی ہیں، لیکن دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو تکلیفوں کو سہنا آسان ہو جائے گا، دنیا حسنہ بن جائے گی، صبر نصیب ہو جائے گا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری زندگی تکلیف سے معمور ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے. میں رات کو اپنا وہ کلپ دوبارہ دیکھ رہا تھا، بڑا رکت انگیز کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر، ان کی لائف کے اوپر. مستدرک الحاکم میں جب ابو ذر غفاری کے اوپر چیپٹر بند ہے نا انہوں نے، امام حاکم نے، اور احادیث لے کے آئے تو پہلی حدیث آپ کو پتہ ہے کون سی لے کے آئے ہیں؟ یہی والی جامعہ ترمذی کی، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پہ جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی فضائل اور ان کی زندگی کے حالات پہ حدیثیں لکھنے سے پہلے انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے نا ابو ذر غفاری کا بیان، پہلی حدیث یہ، حالانکہ اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ اب آئندہ جو تم حدیثیں پڑھو گے نا وہ اس تناظر میں سمجھنا کہ ابو ذر غفاری کی زندگی غم سے معمور اس لیے ہے کہ نبیوں کے بعد اس کا مرتبہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند سے، اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں ہے. یار اللہ کے نبی جو صادق اور امین ہے، وہ جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ آسمان کے نیچے سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں. اور ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل دنیا سے زہد پہ اگر کوئی ہے تو ابو ذر غفاری ہے. عیسیٰ کی مثل. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ دنیا سے اس قدر زہد اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ برتن بھی پانی پینے کا استعمال نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے، ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں، یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دینے والا اور آخرت کی طرف رجوع رکھنے والا، دنیا سے زاہد اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے تو وہ ابو ذر غفاری ہے. تو سر پھر یہ لوگ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے تو پھر دنیا دیکھے گی نا، جیتا وہ جو اس دن جیت گیا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑا عیاشی میں تھا.
انہو ظن ان لن یحور، وہ تو دنیا میں خیال کرتا تھا اسے لوٹ کے گویا اللہ کے پاس آنا ہی نہیں ہے۔ باقی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی زندگی گزاری ہے گویا کہ اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا۔ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، کتنے جنازے اٹھاتے ہیں یہ کبھی تصور ہی نہیں آتا۔ حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، تابعی ہیں، حضرت سیدنا حسن ابن علی کے شاگرد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کا زمانہ ایسا پایا کہ میت جب اٹھتی تھی نا تو ہر شخص ہی رو رہا ہوتا تھا، نئے آنے والے بندے کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں، کہ ان میں سے کون ہے بندہ جس کا رشتہ دار مرا ہوا ہے۔ ہر بندہ ہی رو رہا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوتا تھا۔ تو نئے بندے کے لیے تعزیت کرنا مشکل ہو جاتی تھی کہ مریا کی دے وچوں، سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے جی صحابہ کا زمانہ نبی الاسلام سے متصل، انہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا جھٹکا دیا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، زندوں میں نہیں۔ تو وہ تو ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ ایک چوراہے سے گزرے، کچھ لوگ ہنس رہے تھے صحابہ میں سے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے زندگی میں، زیادہ روئے ہی کرتے۔ تو جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہوئی تھی نا نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے، ان کی پھر حالت یہی ہوتی تھی۔ انسان کو یہ کبھی گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس نے لوٹ کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک تیرا رب تو خوب دیکھ رہا تھا جب وہ اعمال کر رہے تھے۔ دنیا میں بے شک جتنی مرضی یاشی کی ہے وہ کہیں نوٹ ہو رہی تھی، تیرا رب دیکھ رہا تھا، اور وہ رب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیکھ رہا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پھر کھینچے گا نا تو پھر کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا قیامت کے دن میں تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے میرے چچا عباس، ایک ایک رشتہ دار کو آپ نے، پھر آپ نے کہا اے بنو ہاشم، میرے خاندان کے لوگوں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب کے جو رشتہ دار ہیں خونی رشتہ دار، ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے مال سے جو لینا ہے میں تمہیں دے سکتا ہوں، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پیر فقیر تے ویسے ہی سائڈ تے کر دو، انہوں نے کھنگڑ ہی نہیں کسی نے دینا۔ جدھر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہونی ہے، جس کے لیے اللہ حکم فرمائے گا، دھونس کے ساتھ شفاعت بھی نہیں، شفاعت بالاذن ہے۔ تو باقی کس کھاتے میں ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریض نہ جنت میں لے جاؤں، اور تنو آپ کسی نے وڑن دینا ہے انی وڈی گلاں۔ اچھا یہ باتیں سن کے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا متکبرانہ جملہ ہے، یہ تکبر ہی ہے نا، کوئی شخص کہ میں جنت میں کسی کو لے جاؤں گا۔ اگر یہ جملہ میں بول دوں کہ انشاءاللہ، میں کسی کے لیے، میں اپنے لیے بول دوں کہ میں انشاءاللہ جنت میں ہی جاؤں گا، انشاءاللہ کے ساتھ بھی بول دوں کہ دیکھو جی انہوں کسی نے گارنٹی دیتی ہے، تو تواڈے بابے انہوں کسی گارنٹی دیتی ہے؟ گارنٹی والے تو ان کی قبریں تو مدینے میں ہیں، بغداد شریف والے، اجمیر شریف والے، یا آپ کے جتنے شرفاء ہیں ان کے بارے میں تو کوئی آیات اور احادیث نازل نہیں ہوئی ہے۔ ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشتے، لیکن آپ کسی کو کلین چٹ تو نہیں دے سکتے۔ اچھا یہی آیات ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، قرآن میں تو سورہ انشقاق میں یہ آیات آئی ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کا نام مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جس کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا، اور جس کا نامہ مال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حساب اس کا بھی ہوگا۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ
یہ حساب وہ حساب نہیں ہے، یہ تو بس صرف سرسری بات ہوگی. جس کا حساب شروع ہو گیا اور اللہ نے پوچھ دیا یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا. یہ جنتی وہ ہوں گے جن کا حساب ہونا ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا ان کا حساب آسان ہوگا. حساب آسان یہ ہے کہ ٹوٹل پورا، اچھا جی ہاں جی نیکیاں 1 ارب، گناہ 1 کروڑ، ٹھیک ہے جی بس. لیکن اگر پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمانا. ٹھیک ہے نا جی. تو آمین بھی کریں اور کوشش بھی کریں. اصل چیز تو یہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے، اجرت مانگ لے جو نبی کی تو خدمت کرتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. بہت کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، کوئی ورکنگ نہیں کرنی پڑی، اور کائنات کی سب سے بڑی چیز مانگ لی. کائنات میں اگر خدا سے کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا، ویسے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان نبوت مانگ لے. وہ تو مل نہیں سکتی، وہ واہ بھی ہے. اس لیے نبوت کا سوال یا دعا کرنا تو حرام ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے بین کی ہوئی ہے. نبوت کے بعد اگر اللہ سے کوئی سب سے بڑی چیز کائنات میں مانگی جا سکتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جنت میں نبیوں کا پڑوس. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کہاں پہ ہونی ہے؟ جنت میں. اور جنت میں بھی سب سے بڑی رحمت کا مقام انبیاء کرام جس جنت میں ہوں گے، اور پھر انبیاء کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جسے جنت میں مل جائے. تو سر کائنات میں اس سے کوئی بڑی خواہش کسی سے کی جا سکتی ہے؟ یہی ہے. تو ہم بھی اکثر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. لیکن اس کے لیے پھر نبیوں والا کام کرنا پڑے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نبیوں والا کام کریں. نبیوں والا جو ہے وہ آپ ریوارڈ اللہ سے حاصل کر لیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. تو سیدنا ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اور کیا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. وہ بھی کلین چیٹ نہیں، کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی تو نمازیں پڑھ، اپنے اعمال کو سیدھا رکھ تو میں بھی سفارش کر دوں گا. یعنی خالی کھلی ڈگری نہیں ملنی ہے، محنت تجھے بھی کرنی پڑے گی. کثرت سجود سے میری مدد کر تو جنت میں تجھے پڑوس مل جائے. تو بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ہاں تو ناظرین آج کتنی اچھی پیاری ویڈیو تھی جو میں نے سنا، دل دہل گیا، ایک دم روح گنگنا گیا. اعمال نامہ میں نے آپ کو دہنا ہاتھ میں سمجھیے مل گیا تو آپ کی تقدیر چمک گئی جنت کا. اگر بایاں میں مل گیا تو سمجھو کہ دوزخ. تو اس لیے وہ کہے ہیں ہمارے جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ہمارے بندے کو کہ تو کثرت سے نماز پڑھو، سچی راہ میں چلو، تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا کہ میرے بندے کو جنت. اب تم کچھ کرو گے نہیں تو پھر کیسے ملے گا جنت؟ تو آپ ایسا کام کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے. تو دوزخ کی یہ کبھی نہ خواہش کرنا، اور جب بھی مانگو دعا تو اللہ سے جنت الفردوس کی کہہ رہے اللہم اجرنی من النار، استغفر اللہ، یہ ہمیشہ پڑھتے رہیے اور توبہ کرتے رہیے. اور اللہم انی اسألک الجنہ، یہ ہمیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے. اس کا مطلب ہے تو ہمیشہ پڑھتے رہیے. اور اللہم اجرنی من النار، اس کو مغرب کی نماز کے بعد آپ اسے ضرور ہمیشہ پڑھیے. اللہم اجرنی من النار مطلب کہ جہنم سے پناہ مانگتی ہوں. تو انشاءاللہ میں ایسی ویڈیو لاتی رہوں گی، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ہماری ویڈیو شارٹ ویڈیو بھی ضرور آپ دیکھیے، اور انشاءاللہ لائک شیئر کرتے رہیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے. اللہ حافظ.